बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस्लाह मगर कैसे के मौजू के ऊपर काम कर रहे हैं और आज हमारे साथ जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। बड़े सगीर की अज़ीम शान इल्मी व रूहानी दरगाह मुक़द्दसा जलालिया भिक्की शरीफ जिसके बानी हैं हज़ूर क़िबला आलम पीर सैयद जलालुद्दीन शाह मशहदी साहब रहमहुल्लाह ताला, जो कि अपने वक्त के एक अज़ीम वली थे, एक अज़ीम मुहद्दिस थे, एक अज़ीम रूहानी और इल्मी शख्सियत थे, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ए जलाल दीन व मिल्लत मज़हर लुत्फ़ व अता पैकर इल्म व इमामत ज़ात तेरी मरहबा, नक्शबंदी ताज तेरे सर पे था जलवा फिगन, हज़रत कैलानवी के नूर से पाकर ज़िया, इल्म ने तेरे न छोड़ा कोई करिया मकाम, फैज़ से तेरे हैं जारी आज भी चश्मे जा बजा, अहले सुन्नत की ज़िया पीर जलालुद्दीन शाह। उस हस्ती के लख्त जिगर मखदूम मिल्लत पीर सैयद मोहम्मद महफूज शाह साहब मशहदी, जो कि मुहतमिम है जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिज़विया भिक्की शरीफ के और साबका MPA भी हैं। आज हम मौजूदा सूरत हाल जो मुल्की मौजूदा सूरत हाल है और हमारी मजमूई अहले सुन्नत व जमात की जो मौजूदा सूरत हाल है, इनके साथ उसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू करेंगे। आइए हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम हुज़ूर। वालेकुम अस्सलाम। हुज़ूर, सबसे पहले तो ये फरमाइए कि बहुत से दोस्त अहबाब जो हैं वो आपकी सेहत मुबारक के बारे में जानना चाहते हैं कि अब आपकी सेहत जो है वो कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह सेहत मेरी अब ठीक है। ठीक है। शुगर और ब्लड प्रेशर ये मेरे दो मर्ज़ ज़्यादा है, जी जी। तो इनका इलाज जैसे मुनासिब होता है मैं आपकी वक्त होता हूँ। मुसलसल दवाई खाना पड़ती है तो मैं सेहतमंद हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए मज़ीद। तो अच्छा ये बताइए कि आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? आजकल मसरूफियात तो कोरोना बीमारी है, जी जी। उसके साथ पूरी दुनिया उसमें परेशान है। जी जी। उसमें हम भी परेशान हैं, घरों में ही बैठे हैं। ठीक है। सरगर्मियाँ वैसे अमली तौर पर कोई भी नहीं हो रही, तो मदारस के अंदर छुट्टियाँ हैं, जी जी। इसलिए मैं फारिग हूँ, घर में बैठा रहता हूँ या मदरसे में चले जाता हूँ, मदरसे में बैठता हूँ। ठीक है। अच्छा, वैसे आप जामिया मुहम्मदिया भिक्की शरीफ में बाकायदा भी इसबाक पढ़ाते रहे हैं या कि जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिज़विया के अंदर तकरीबन इस वक्त 9 टीचर जो हैं हमारे बड़े माया नाज, जिनमें से 3 जो हैं वो अपने हमारे इदारे के फ़र्ज़ तहसील भी है, पढ़ा भी रहे हैं और साथ वो PhD के स्टूडेंट भी हैं माशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है एक जो है वो साल के बाद मुकाबला लिख के मुकम्मल कर लेगा और दूसरे 2 जो है उन्होंने अभी 2-3 साल उनके लग जाएंगे। ठीक हो गया। वो 9 उस्ताद है और दरस निज़ामी के अंदर है, जो हिफ़्ज़ के असातिज़ा है वो 5 हैं। ठीक है। मेरे ज़िम्मे निगरानी है। ठीक है। सबक मैं पढ़ाता नहीं हूँ ठीक है। बाकायदा, इसलिए कि बड़े बड़े माहिर असातिज़ा हमारे पढ़ाने वाले हैं, माशाल्लाह। उसका इंतज़ाम हम करते हैं। ठीक है। मैं इंतज़ाम और इंसराम में हिस्सा लेता हूँ। ठीक हो। और तलबा की निगरानी और हाज़रियाँ उनकी और उनके असबाक के अंदर इन्हमाक पैदा करने के लिए जो बातें ज़रूरी होती है, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको मैं अता करता हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि सियासत में कब आए और पहले किस जमात में शमूलियत इख्तियार की या अपनी जमात में? पैदाइशी तौर पर ही सियासत में है। मेरे वालिद साहब बेसिक डेमोक्रेसी के जब इंतखाब हुए तो उनमें यूनियन काउंसिलों के अंदर एक नशिस्त जो है जी जी वो नामजद मेंबरों की थी। ठीक है। तो उस हवाले से मेरे वालिद साहब यूनियन काउंसिल के मेंबर बन गए जी जी। और इसी तरह हमारे जो दूसरे अजीज़ थे उनमें याकूब शाह साहब वो हालिया जी जी यूनियन काउंसिल में नामजद मेंबर थे। ठीक है। हमारे खालू जो थे मांगट वाले मौलाना गुलाम कादर साहब बरेली के फ़र्ज़ तहसील थे, जी जी। वो मेंबर बन गए और चेयरमैन भी बन गए। उसी स्कीम के अंदर हमारे जो पीर हैं जी जी हज़रत साहब क़िबला आलम सैयद नूर हसन शाह साहब बुखारी, जी जी उनके छोटे साहबजादे जाफ़र अली शाह साहब भी उसमें मेंबर भी बने, उसकी तरस पर नामजद मेंबर और बाद में चेयरमैन बने। जी जी। इसी तरह हमारे और भी कुछ उलमा थे जिनको यूनियन काउंसिल में नुमाइंदगी खालिद साहब ने दिलवाई, उसमें और नामजद मेंबर थे मंडी बहाउद्दीन के अलामा नहतुल्लाह बरकाती जी जी और शौकत आबाद वाले, ठीक है। वो भी उसमें जहिया में थे उस वक्त, तो यूनियन काउंसिल को ठहरा के वो मेंबर नामजद हुए थे। जी तो इस तरह हमारा शुरू से ही, चूँकि हमारी तालीमात के अंदर सारे बुज़ुर्गों के साथ साथ ज़्यादातर
ہمارا مجدد الفسانی کے ساتھ بزرگوں کا تعلق تھا، جی جی اسی کی بنیاد پر اقامت دین کی جدوجہد ان کی کٹی میں تھی۔ اور جب جمعیت علماء پاکستان 1948 میں اس کو پھر بحال کیا گیا کہ یہ اگرچہ انتخابی سیاست نہیں تھی اس کے پیش نظر، جی جی ویسے ملک کے اندر سیاسی دینی سرگرمیاں اور ان کو مؤثر بنانے کے لیے سن 1948 میں جو جمعیت تشکیل پائی، جس کے پہلے صدر حضرت مولانا ابوالاسناد قادری رحمۃ اللہ علیہ حزب الاناف والے، ٹھیک ہے وہ صدر تھے، اور قبلہ امام اہل سنت سید احمد سید کاظمی ٹھیک ہے پہلے ناظم اعلیٰ تھے۔ تو اس کے اجلاسوں کے اندر بھی بانی رکن کی حیثیت سے حضرت والد گرامی اس میں شامل تھے اور تا حیات جمعیت علماء پاکستان سے ہی وابستہ تھے۔ ٹھیک ہو اسی طرح میں جب کالج میں داخل ہوا میٹرک کے بعد، وہ زمانہ بھی یونینوں کی آزادی کا تھا، یونین آزاد تھی اس میں۔ میں 72-73 کے دورانیے میں انٹر کالج جادہ جیلم کا جنرل سیکرٹری منتخب ہوا۔ جی جی یہ میرے شروع سے اس طرف رجحان بن گیا، ٹھیک ہے دینی کے ساتھ ساتھ تحریکی اور مذہبی بنیادوں پر ٹھیک ہے جماعتوں کے اندر سرگرمی سے حصہ لینا۔ ٹھیک ہے اس زمانے میں جو سب سے بڑی اس وقت وہ چند ماہ کی تحریک تھی، لیکن بڑی تحریک تھی کہ بنگلہ دیش کو منظور نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے اس کے اندر جلوس وغیرہ نکلتے رہے۔ شیخ رشید، جاوید ہاشمی یہ پنڈی میں، یہ لاہور میں تھے اس وقت، میں جیلم میں تھا۔ اچھا حضرت ان صاحب، کے اجلاسوں میں شرکت کرتا رہا، اور اس طرح میں تھوڑا عرصہ انجمن طلباء اسلام کے اندر بھی سرگرمی سے کام کرتا رہا۔ چنانچہ گجرات کے اندر ضلع گجرات منڈی ضلع اسی میں تھا، ٹھیک ہے اس کا جو کنوینر ہے جی جی وہ میں نے نامزد کیا، پہلا کنوینر، اس کے بعد انتخاب کروایا۔ جی 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 وہ ہمارے دارالعلوم کے تھے، مولانا قاری محمد حسین رضوی، جی جی وہ آج کل امریکہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ان کو پہلا صدر بنایا۔ ماشاء اللہ یہ گجرات کے صدر تھے۔ پھر میں جیلم چلا گیا، تو جیلم میں بھی انجمن طلباء اسلام اس وقت دور ایسا تھا کہ جہاں انجمن نہیں تھی وہاں ہوتی ہی نہیں تھی، جی جی وہ انہیں دنوں میں اٹھی تھی۔ جی جی چند سال پہلے تو دیہات کے اندر یا چھوٹے شہروں تک پہنچی نہیں تھی۔ جی جی میں جب جیلم کا انٹر کالج میں گیا تو میں نے وہاں انتخاب کروایا، بچوں کو اکٹھا کیا، اپنے ساتھیوں کو، انجمن طلباء اسلام کی بنیاد رکھی۔ ٹھیک ہے 73 میں جب ختم نبوت کی تاریخ تھی، جی جی اس کے اندر بھی میں جس پلیٹ فارم سے کام کر رہا تھا وہ اگرچہ جمعیت علماء پاکستان ہی کا تھا، جی جی لیکن ساتھ ساتھ میں TI کے اندر بھی کام کرتا رہا۔ چنانچہ میں نے ضلع اٹک میں بھی میں نے جا کے تنظیم بنائی، اور ایک لڑکا نوجوان آج کل وہ اسلام آباد میں ملازم ہے، مظہر الحق، جی جی یہ انجمن طلباء اسلام کی تاریخ کا یہ پہلا ناظم ہے جو راولپنڈی میں مقرر ہوا ہے، اس کو میں نے مقرر کیا۔ ٹھیک ہوگا لیکن اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ راولپنڈی ڈویژن جو اس وقت تھا، جی جی گجرات بھی اسی میں شامل تھا، جی جی اس ڈویژن میں نے ہر ضلع میں جا کے انجمن طلباء اسلام کی بنیاد بنیاد رکھی۔ رکھی پھر اس کے بعد ہماری ٹریننگ تربیت ہی ایسی تھی جی جی کہ ہم نے جمعیت علماء پاکستان کے اندر عملاً کام شروع کر دیا 75 میں۔ اچھا حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب کہ اپنی کوئی باقاعدہ طور پہ جماعت شاید نہیں بنائی یا بنائی تھی؟ یہ ان کی اپنی جماعت تھی، جمعیت علماء جمعیت علماء پاکستان ہی ان کی اپنی جماعت تھی، ٹھیک ہے اور وہ تا حیات اس کے ساتھ وابستہ رہے۔ وہ مجلس عاملہ کے رکن تھے، ٹھیک ہے جب تک رکن رہے، اور ساری زندگی صحت تھی تو خود جاتے تھے۔ اچھا آپ نے پھر کوئی اپنے سیاست میں آنے کے کوئی مقاصد کو حتمی فہرست کی صورت میں لیا یا؟ نہیں، ہم یہ چاہتے تھے کہ 1948 میں جمعیت علماء پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں گے اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ کریں گے۔ تو مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے جو اہل سنت سارے متحرک تھے، جی جی اس کے اندر نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا جو آواز ہے، نظریہ ہے، اس کو پیش کرنے کا سب سے پہلے فیصلہ جو ہے یہ علامہ محمود احمد رضوی نے کیا، کیونکہ جب علماء کو اکٹھا کیا گیا تو وہ ساری تنظیم اکٹھی ہو گئی، جو چھوٹے چھوٹے اختلافات تھے وہ 1970 میں ختم ہو گئے۔ دارالاسلام توبہ ٹیک سنگھ کے اندر بڑی سنی کانفرنس ہوئی، جی جی اور یہ سوشلزم اور لادینیت کے خلاف اہل اسلام کا واقعتاً بڑا اجتماع ہوا، میں بھی اس میں شامل ہوا، ٹھیک ہے اگر چھوٹا تھا والد صاحب کے ساتھ گیا۔ جی جی 70 کے اندر فیصل لینن گراڈ بنانے کا اعلان ہوا تھا ٹھیک ہے مولانا باشانی کی طرف سے، جی جی جو مشرقی پاکستان کے لیڈر تھے، ٹھیک ہے اور وہ نظریاتی طور پر بھی سوشلسٹ تھے، انہوں نے اس کو لینن گراڈ کا نام دیا۔ ٹھیک ہے تو اس کے جواب میں اہل سنت کہہ لے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کا بڑا اجتماع ہوا۔ جی جی اس اجتماع میں پھر سب نے مل کے حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کو اتحاد ہو جانے کے بعد ان کو صدر منتخب کیا ٹھیک ہے اسی کانفرنس میں۔ ٹھیک ہے اور اس وقت سید ابوالاسناد قادری جو ہمارے پہلے صدر تھے، ان کے یہ بھتیجے بھی ہیں اور مفتی اعظم پاکستان کے صاحبزادے، بہت بڑے فقیہ اور شارح بخاری، جی جی علامہ محمود احمد رضوی اس کے جنرل سیکرٹری تھے۔ جی جی
وہ ان کانفرنسوں میں ان جلسوں کے اندر، چونکہ میرے والد صاحب جمعیت علماء پاکستان ضلع منڈی باغ ضلع گجرات کے صدر بھی تھے، اور جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو اس وقت ہمارا کام ایک تو سنی کانفرنس لوگوں نے سمجھ لیا کہ اس جماعت کا نام ہی سنی کانفرنس، جی جی جی، لیکن اصل میں جمہوریت اسلامیہ تنظیم کے تحت تحریک پاکستان کے اندر میرے والد صاحب نے حضرت سید فضل شاہ صاحب جلال پور شریف جی جی، امیر حزب اللہ، امیر حزب اللہ، ان کی نگرانی میں سمجھ لیں، ان کی سرپرستی میں سمجھ لیں، یہ ہمارے علاقے میں کام ہوتا ہے۔ ٹھیک اس زمانے میں مولانا غلام علی اوکاڑ بھی، ہے، جو ہمارے جمعیت علماء پاکستان کے صدر بھی رہے ہیں، پنجاب کے بڑا جی۔ اچھا صدر ہے، جب وہ صدر تھے تو میں نائب صدر تھا ان کے جی ساتھ۔ جی وہ ایک علمی شخصیت ہے، وہ اس زمانے میں رہتے ہی گوڑی ایک جگہ ہے نا ہمارے علاقے جی میں، جی، گوڑ اور گوڑی، گوڑی، گوڑی میں وہ قیام پذیر تھے، ٹھیک ہے، تو چونکہ بڑے آدمی تھے اور بڑے عالم تھے، جی جی تو وہ ہماری طرف سے بھی اور وہ خود اپنی طور پر بھی جی جی ڈیرا میاں صاحب کے جو اس وقت سے زیادہ نشین تھے، جی جی، یہ بھی اور مولانا اوکاڑ بھی اور پیر فضل شاہ صاحب کا زیادہ ٹھیک، اثر بھی تھا، اور وہ ماشاءاللہ مسلم لیگ کے ہوں۔ رہنماؤں میں بھی شمار ہوتے تھے۔ اچھا یہ تو ان کے ساتھ تحریک پاکستان میں کام کرتے رہے۔ ہوں۔ اس وقت جمہوریت اسلامیہ جو ہماری تنظیم تھی اس کے وقت وزیر صدر تھے والد صاحب، ٹھیک ہے، بعد میں جمعیت علماء پاکستان کے صدر کی حیثیت سے بھی وہ کام کرتے ماشاء اللہ، اچھا، ان کے مصروفیت پڑھانے کی تدریسی، پھر صحت کے حوالے سے، پھر میں اور میرے بھائی صاحب سید مظہر کی صاحب، جی جی، ہم دونوں جمعیت کے اندر کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ چونکہ مدرسے میں اس وقت ان کی ڈیوٹی تھی، جی جی، وہ ناظم اعلیٰ تھے اس وقت، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں زیادہ متحرک ہو گیا، میں نسبتاً فارغ بھی تھا۔ جی جی، اب اس لیے جمعیت علماء پاکستان جو ہمارا اوڑھنا بچھونا تھی، آج بھی ہے، آج بھی اچھا، کوئی جماعت ہم نے بدلی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ، میری جماعت کے قائدین نے مسلم لیگ کے ساتھ مل کر میری سیٹ جو ہے اس کو ان سے لیا، ٹھیک ہے، یہ جمعیت علماء پاکستان کا نمائندہ ہے اور یہ سیٹ آپ چھوڑیں، ٹھیک ہے، یہ ایک اتحاد سمجھ لیں یا معاہدہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، میرا نہیں تھا، میری جماعت کا تھا۔ ٹھیک ہے، تو میں اس حوالے سے پھر میں نے اس الیکشن میں حصہ لیا۔ میں ذاتی طور پر تو میرے مقاصد نظام مصطفیٰ کا نفاذی ہے بھی اور تھا بھی، جی جی، لیکن چونکہ اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی کی ایسی شخصیت تھی جامع مانے، وہ ملک کے اندرونی مسائل کو بھی اور بیرونی بین الاقوامی مسائل کو بھی سمجھتے تھے جی اور جی، ادراک رکھتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان پر ہمیں یہ یقین تھا کہ یہ قیادت ہے جس کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو اس ملک میں واقعتاً نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگرچہ مشکلات بہت زیادہ تھیں۔ انہی مشکلات سے گزرتے گزرتے یہ فیصلہ بھی اس وقت ہو گیا، اگرچہ یہ فیصلے پہلے بھی ہوتے رہے، بانی نہیں ہے مولانا نورانی، ٹھیک ہے، سارے فرقوں کو اکٹھا کرنے کی بنیاد نہیں انہوں نے رکھی۔ ٹھیک ہے، یہ جو مسالک ہے یہ دینی معاملات میں، تحریکی معاملات میں، ختم نبوت کے مسائل پر ہمیشہ اکٹھے ہوتے رہے ٹھیک ہے، اور محدود مقاصد کے لیے۔ ٹھیک ہے، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی جو کہ پوری بین الاقوامی شخصیت بھی تھے اور بین الاقوامی معیار پر پورے بھی اترتے تھے، جی جی، تو انہوں نے تمام مکاتب فکر کا اتحاد اس لیے کروایا جی۔ کہ لادین قوت نفاذ نظام مصطفیٰ کی قائل ہی نہیں ہے، قائل نہیں ہے، وہ صرف مانتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ ہے، ٹھیک ہے، اس کو قانون نافذ کرنے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ تو مختلف مکاتب فکر سے اگر ہر لیول پر دو 10 بندے ایسے مل جائے تو ممکن ہے کہ ہم اپنی منزل جو ہمیں حاصل نہیں ہو رہی وہ جی۔ پا لیں۔ یہ آپ میں کو کیوں قومی ہوا؟ اسمبلی کے الیکشن میں ہوں، اس لیے حصہ لیتا تھا، ہوں، اگرچہ میرا حلقہ میں میرا گاؤں اس وقت نہیں تھا، میں منڈی بہودین جو کہ میری رہائش ہے، ٹھیک ہے، میں اس حلقہ میں الیکشن لڑتا رہا، میں نے 5 الیکشن لڑے ماشاء اللہ، اور جو 5واں الیکشن میرا تھا اس میں 40,000 ووٹ میں نے لیے۔ ٹھیک ہے، پہلے میں اپنے ذاتی طور پر اور کچھ جماعتی ہمارے جو مذہبی ووٹ تھے جی جی، جمہوریہ میں پاکستان کے، اسی کے پلیٹ فارم سے میں انتخاب لڑتا تھا۔ ٹھیک ہو، وہ 5واں الیکشن میں نے متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے لڑا، ٹھیک ہے، اس لیے بھی کہ میں متحدہ مجلس عمل کا اس وقت پنجاب کا جنرل سیکرٹری تھا ٹھیک ہے، اور جماعت اسلامی کے حافظ ادریس صاحب اس کے جی اس جی، وقت صدر تھے، ٹھیک میں ہے، سیکرٹری جنرل تھا۔ وہ الیکشن میں نے لڑا، وہ ہمارا تجربہ اس لحاظ سے ضائع نہیں ہوا کہ ہم نے قومی اتحاد کے پلیٹ فارم سے ایک صوبے میں جو ہماری جماعتیں جیتی تھی انہوں نے حکومت بھی بنائی، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی بین الاقوامی سازشیں نہ ہوتی تو مرکز میں بھی حکومت بن سکتی تھی مجلس عمل کی۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے ہمارے علاقے میں چونکہ امیدوار کی کچھ ذاتی بھی حیثیت ہوتی بھی ہے اور اثر انداز ہوتی ہے، میں نے 40,000 ووٹ کیا۔ ٹھیک ہے، میں جب پہلے خود لڑتا رہا جمہوریت کے نشان پر جی تو جی، اس وقت مجھے 22,000 یا 18,000 یہ ووٹ تھے میرے۔ ٹھیک ہے، تو جب میں نے متحدہ الیکشن لڑا تو میں 40,000 ووٹ لے گیا، ٹھیک ہے، اور میرا جب مسلم لیگ نون کے ساتھ میری جماعت کو
بھی احساس ہوا اور مسلم لیگ کے جو حلقے ہیں جہاں ان کو بھی احساس تھا جی جی کہ شاہ صاحب اگر مسلم لیگ کے اندر آ جائیں جی جی تو فعال کردار ادا کریں گے، لیکن اس طرف میری سیٹ بنتی تھی میرے اپنے گاؤں کے لحاظ سے ٹھیک ہے. تکی اچھا شریف. یہ ہے کہ یہ میں نے اتحاد جہاں آگے کیوں نہیں الیکشن چل سکا آپ کا؟ یہ اتحاد ہمارا مولانا نورانی کا وصال ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. پہلے اس سے بہت پہلے مفتی محمود صاحب کا وصال ہو گیا، وہ فضل الرحمان کے والد تھے. ٹھیک ہے. عبدالحق صاحب تھے کوڑا کھٹک میں، یہ بالغ نظر علماء تھے. مولانا عبدالعلامہ عبد المصطفیٰ الازہری، یہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے. اور دارالعلوم امجدیہ میں یہ شیخ الحدیث تھے، یہ بھی قومی اسمبلی میں تھے. تو اتنی بالغ نظر قیادت اس وقت جو مختلف فرقوں کو حاصل تھی، اور اس میں سربراہی جمعیت علماء پاکستان کے ذمے ہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور نورانی کی سیاسی بصیرت، استقامت، جمہوریت کے لیے ان کی خدمات، آئین کی تدوین میں ان سارے علماء کا جو مشترکہ کردار ہے، اس کے اندر بھی مرکزی حیثیت. اگر آپ دستور پاکستان کو پڑھیں گے تو اس کے ایک ایک جملے سے، ایک ایک دفعہ سے، ایک ایک ضابطے سے مولانا نورانی کی روح اور آواز بولتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ 73 کا جامع معنی آئین دینے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بنیاد جو اسلامی تنظیموں کو، مختلف دینی تنظیموں کو بر صغیر میں اور پاکستان میں خاص طور پر جو حیثیت بنی، اس کی بنیاد پر آئین پاکستان بن گیا. اس میں ہم بھٹو صاحب کی بھی یہ مہربانی سمجھتے ہیں، تمام تر اختلافات کے باوجود، کہ متفقہ آئین پاس کروانے میں ذوالفقار علی بھٹو نے بھی حصہ لیا. تو وہ آئین بن گیا ہے، آئین اسلامی ہے. اس کے نافذ کرنے والے لوگوں کا کام ہے کہ وہ اس آئین کو نافذ کریں. چونکہ وہ نافذ نہیں ہوتا، اس کے نفاذ کی جنگ ہے، وہ مختلف حوالے سے لوگ لڑ رہے ہیں. قومی اتحاد جو پہلے بنے تھے، پھر مجلس عمل بن گئی. مجلس عمل میں چونکہ زیادہ کردار مولانا فضل الرحمان کا اور جماعت اسلامی کا تھا، ان دونوں تنظیموں کے مابین صوبہ سرحد کے اندر چند سیٹوں پر ان کے بنیادی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی. اس لیے دونوں جماعتیں جب علیحدہ ہو گئی تو جمعیت علماء پاکستان ہر اس جدوجہد میں حصہ لیتی ہے جو اتحاد باہمی مشاورت سے طے کر لے، اس کے ہم ساتھ ہوتے ہیں. اچھا میری یہ پچھلے 2 مہینے قبل مولانا فضل الرحمان سے میں نے ملاقات کی. میں نے ان کو بھی کہا کہ جمعیت علماء اسلام کی جو آپ کی سرگرمیاں ہیں، ان کے ساتھ ہماری تائید نہیں ہو سکتی. آپ جب سربراہ ہیں متحدہ مجلس عمل کے، تو آپ اس کو بنیاد بنائیں. تو میرے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اندر میں اس کا خیال رکھوں. یعنی میں ان کو ملنے اس لیے نہیں گیا تھا کہ ان کی کوئی خوشامد جاگ کروں، میں نے ان کو رعایت دی، انہوں نے نہیں مانی. میں نے ان کے خلاف بھی رد عمل اپنا اس وقت کے قومی اخبارات میں دے دیا تھا. اچھا یہ آپ سنی اتحاد کونسل میں بھی رہے، اس میں کیوں آپ نے لگی کیا؟ سنی اتحاد کونسل جو ہے اس میں چند جماعتیں شامل تھی. ٹھیک ہے. تو جمعیت علماء پاکستان بھی اس میں شامل تھی. تو ہماری ان سے اس بنیاد پر علیحدگی ہوگی جب ان پر یہ الزام آ گیا جی جی کہ انہوں نے کچھ پیسے امریکہ سے پروگراموں کے بدلے میں وصول کیے. ٹھیک ہے. تو میں نے حاجی فضل کریم صاحب سے، وہ ہمارے علی مخدوم بھی تھے، ادب کی جگہ پہ تھے، بالکل. میں نے ان کو کہا تھا کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں. جب میں نہیں ملوث، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی نہیں ہوں گے ملوث، بالکل. تو جو ملوث ہیں وہ کالی بیڑے ہیں، ان کو آپ ان کی نشاندہی کریں. ٹھیک ہے. یہ بھی مجھے علم ہے کہ آپ کے علم ہے. ٹھیک ہے. مثلاً جیسے کوئی بھی رہنما سربراہ، گھر کے سربراہ کو بھی بچے کی شکایت کی جائے جی جی تو پہلے یہی کہتا ہے کہ حالات میں ٹھیک کر کے کر دوں گا. بالکل. یہ انہوں نے بھی فرمایا. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے ان کے خلاف مسکن کر دی. ٹھیک ہے. یعنی ہم اتحادوں کے مخالف نہیں ہیں، ہم اتحاد بنانے والے ہیں، اتحادوں میں رہنے والے ہیں. آج بھی ہم جو اتحاد کی شکل میں نظر نہیں آ رہا، آج بھی ہماری ذاتی رائے متحدہ مجلس عمل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے میں نے وہ اتحاد توڑا نہیں، وہ الزام تھا اس سے. تو جب دوسری اس کی اکائیاں جو تھی ان میں سے ایک بندہ جب پہنچا ہے ہماری پریس کانفرنس کے بعد، تو حاجی صاحب نے ان کے نام بھی بتا دیے اس وقت. پھر انہوں نے مجھے فون کیا تو وہ آپ کہتے تھے کہ اگر یہ بندے 3 ہیں اور یہ بے نقاب ہو جائے تو ہم اس میں رہیں گے، ہماری صفائی ہو جائے گی، آپ کی بھی صفائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کا انڈر ہینڈ کوئی نہ کوئی کام دکھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سب. اچھا پھر اس وقت انہوں نے نام دے دیے. اچھا. تو میں نے کہا میرا تیر تو چل گیا ہے، میرے لیے تو آپ نے نہیں کیا. اب اور لوگ بھاگ رہے ہیں آپ سے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نام دے دیے. ٹھیک ہے. اب ہم اس پر کچھ نہیں کر سکتے. لیکن مختلف اگر امور پر جدوجہد ہو، ابھی پچھلے دنوں ہماری بڑی لمبی جدوجہد اور ابھی جاری ہے ہماری جو تنظیم المدارس ہے، اہل سنت ہے، جی جی اس کے اندر کچھ بے قاعدگیاں تھیں. ٹھیک ہے. ان کے ازالے کے لیے ہم اکٹھے ہو گئے. مولانا صاحبزادہ حاجی فضل کریم صاحب کے صاحبزادگان دونوں ہمارے ساتھ ہیں اس جدوجہد میں. حسین رضا اور احمد، اچھا. حامد رضا صاحب، ہم نے ان کو کہا
انہوں نے بلکہ مجھے کہا، وہ تشریف لائے میرے مکان پہ لاہور، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ تنظیم المدارس کی حد تک ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، باقی امور الجھے ہوئے ہیں کوئی سیاسی، ٹھیک ہے، ان کے اندر اس وقت ہمارا عوامی اتحاد ان باتوں پہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہو گیا، ان پہ ہو سکتا ہے، جو جس پہ ہو گیا ہم نے کر لی۔ بالکل۔ اچھا، وہ حاجی صاحب نے پھر نام پبلک کیے تھے یا کہ صرف خصوص بالخصوص نہیں خاص جی، بندوں؟ خصوص پبلک کیے تھے، اچھا اچھا، ٹھیک ہو وہ گیا۔ اخبارات میں آ گئے تھے ان کے نام۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو ابھی پرانی مذہبی جماعتیں ہیں جتنی بھی ہیں، یہ آہستہ آہستہ اب جو ہے نا یہ موجودہ صورتحال میں اپنا مقام کھو چکی ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو اس ملک کا وہ سیاسی طبقہ ہے جی جی جو خود مغرب زدہ ہے، جی جی اور وہ اس معاملے میں سب سے زیادہ وہ لوگ اس میں ہمارے لیے مصیبت بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قادیانی بھی مصیبت بنتے ہیں۔ قادیانی اب ہمارے معاملات پاکستان کے جو ہے ان کے اندرونی معاملات میں بھی ان کی مداخلت چل جاتی ہے، وہ وقتاً فوقتاً ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی مسئلتاً لوگ کھل کے بات نہیں کرتے ہیں، کوئی کسی منہ سے نکل جاتی ہے، اچھا لیکن یہ قوتیں ہیں اور امریکہ کی یہ سوچ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پر اپنے ان لوگوں کو پروموٹ کروانا چاہتے ہیں، اور اس طرح دینی جماعتوں کے بارے میں یہ رویہ ان کا افسوسناک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب نے جو جدوجہد کی تھوڑی بہت جی جی اس معاملے میں، ٹھیک ہے، ان کو بھی کئی طرف سے ان کو بھی دھوکہ ہی دیا گیا نا، وہ پریشان ہوئے۔ اب وہ بھی کرونا میں ہی ہے نا، اب کہتے ہیں کہ میں گھر پر تراویح پڑھوں گا، تو یہ صورتحال ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوئی۔ یہ ایک بندہ رہ گیا ہے، اس کو بھی ختم۔ اچھا، یہ اس کا ازالہ تو یہ ہے کہ ساری دینی جماعتیں، فضل الرحمان کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو مطلب کہ آپ کا مسلک اہل سنت و جماعت ہے، تو وہ اگر ان کا تھوڑا سا مسلکی اختلافات تو ہیں ہی ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی جماعتیں جیسے جماعت اسلامی ہے یا فضل الرحمان کی جماعت ہے، یہ پھر بھی کچھ نہ کچھ فعال ہیں۔ آپ کی اہل سنت و جماعت کی میکسیمم اس کا باعث اصل میں آپ سوال فرما رہے ہیں، اس کی وجہ آپ ہے جی جی کہ آپ اہل سنت بھی ہیں اور جمعیت علماء پاکستان میں بھی نہیں ہیں، جی جی تو جب سنی اپنی جماعت کو چھوڑ جائیں جی جی رہی یہ بات کہ دینی جماعتوں کا اتحاد، سب سے پہلا باضابطہ انتخابی اتحاد حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے جی جی جنگ اور دیگر سیٹوں پر اتحاد فضل الرحمان کے والد مفتی سے جی جی یہ سمجھوتا کیا تھا کہ شہر کی جو جنگ کی سیٹ ہے وہ آپ کا بندہ لڑے، ٹھیک ہے ہم سپورٹ کریں گے، ٹھیک ہے اوپر ہمارا بندہ لڑے گا، آپ سپورٹ کریں۔ یہ معاہدہ تھا، جی جی یہ تحریری معاہدہ تھا، اور اسی طرز پر یہ فیصلہ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اور بھی اگر کسی جگہ ہمارا ایسا اتحاد بنتا ہو جس سے آپ کو بھی فائدہ پہنچے ہم سے اور ہمیں آپ سے فائدہ پہنچے، جی جی کیونکہ وہ بھی تجربہ کار تھے اس معاملے میں کہ لادین قوت ہے، اصل دشمن ہے، جی بالکل اور ان کا سامنا کرنا۔ چنانچہ جنگ کی سیٹ پر مار غلام حیدر بھرواڑا جی جی وہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا، اور اتنی بڑی دھماکہ تھا کرنل عابد کا ہر جانا ہے سیٹ پر، ٹھیک ہے وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی محمود کے درمیان جو اتحاد ہوا ہے، اس سے شہر کی جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ تھی اس پر وہ تاجر تھا بڑا مشہور شیخ اقبال، ٹھیک ہے وہ ممبر منتخب ہوا جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر، ٹھیک ہے اور مار غلام حیدر بھرواڑا کامیاب ہو گیا جمعیت علماء پاکستان کی سیٹ۔ ٹھیک ہے چونکہ ہمارے لوگوں میں استقامت کی کمی ہے، جن میں زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے عمل کی کوتاہی ہے، بالکل اصل یہ ہے، اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی عادت ہے۔ ٹھیک ہے تو جب ہم اپنی جماعت سے وابستہ نہیں ہیں تو پھر دوسری جماعتیں ہم سے طاقتور ہو جائیں ٹھیک ہو تو اس پر ہمیں گلہ نہیں ہے، لوگ خود اپنا رویہ دیکھیں کہ وہ اہل سنت بھی ہے اور ان کی جماعت کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے ہم تو جمعیت میں تھے جب شیخ الاسلام صدر تھے، جی جی تو ہم ان کے کارکن تھے، ٹھیک ہے اور جب ان کے بعد دوسرے صدر منتخب ہو گئے مولانا شاہ احمد نورانی بھی کہیں پر ووٹ ہو کر نہیں آئے، اس ٹوبہ کانفرنس میں وہ نائب صدر تھے۔ نائب صدر جب حضرت خواجہ صاحب عملی طور پر تھوڑی سی انہوں نے سیاست سے ریٹائرمنٹ لی، بڑھاپا بھی تھا، کچھ اس کی اور وجوہات بھی ہوں گی، مجھے ساری باتوں کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے ان کے بعد مولانا نورانی قائم مقام صدر بنے، اور جب یہ اسمبلی میں پہنچے ہیں تو حضرت خواجہ صاحب کی صدارت میں ان کو پارلیمانی لیڈر منتخب کیا گیا۔ میں اس اجلاس میں بھی تھا، اچھا ایک محمد علی صاحب ہوتے تھے بڑے خواجہ صاحب مخلص مرید، جی جی ان کی کوٹھی سرگودا میں وہ اجلاس، جی جی جہاں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں اپوزیشن کے اندر رول ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اس وقت بھی جماعت کے اندر دو آراء تھی کہ بھٹو سے تعاون کیا جائے، وہ بڑا کامیاب ہو گیا۔ ٹھیک ہے مولانا نورانی نے وہاں تقریر کی تھی، اور اس لحاظ سے بطور پارلیمانی لیڈر جمہوریہ میں پاکستان کے بڑے اجلاس میں ان کی پہلی تقریر کی، انہوں نے کہا کہ جو علماء سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھٹو کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے پیچھے فیضل حسن کی رائے کار فرما تھی۔ یہ ہمارے پرانے صدر تھے، پرانے زمانوں ایوب کے دور میں۔
اچھا، یہ موجودہ جو اہل سنت کی جماعت ہے طریق لبیک، یہ اب دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ مضبوط ترین جماعت کے طور پہ سامنے، آپ کے اس کے بارے میں کیا تحفظات؟ تحفظات کوئی نہیں، ہم جمعیت علماء پاکستان ہیں، یہ بھی جمعیت میں تھے، جی جی کتنے آپ نام لیں گے وہ سب جمعیت کے کارکن تھے. جی جی تو یہ جمعیت علماء پاکستان سے بیزار ہو گئے، یا پتہ نہیں ان کو کیا تکلیف ہوگی، جی جی اس کا پتہ تو ان کو ہوگا جی جی کہ ان کو کیا تکلیف ہوئی. ہم تو جمعیت میں ہیں. جی جی تحفظات تو پورے ملک کو ان سے ہیں نا، وہ جی. سب کا حالات کا آپ کو زیادہ علم ہے. بالکل ایسے ہی. جنرل فیض صاحب کو اور زیادہ پتہ ہے جی جی کہ ان سے ملک کو کیا تحفظات ہیں اور ان کے عزائم کیا ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان کو پتہ ہے، ایجنسیوں کو پتہ ہے. جی جی ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کارکن تھے ہماری جماعت کے. بالکل ایسے ہی. تو ہمیں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ ہم قیادت کے زیادہ اہل ہیں. اگر وہ ان میں اگر یہ جذبہ تھا جی جی تو مولانا نورانی صاحب کے جو کے ساتھ تو چمٹے ہوئے تھے، جی جی. اب بھی نام ان کا لے لیتے ہیں. جی جی. ان کی جماعت کو نہ چھوڑ، بالکل ایسے ہی. چلیے جمعیت کا نام نہ چھوڑتے اور کچھ نہیں، تو جمعیت کا نام نہ چھوڑتے. ٹھیک ہے. میرے ساتھ بھی جب کچھ اختلافات اس قسم کے پیدا ہوئے تو ہم نے جمعیت نہیں چھوڑی. جمعیت علماء پاکستان کا میں صدر تھا، میرے ساتھ جنرل سیکرٹری پیر اقبال شاہ صاحب تھے. جی جی تو جس وقت ہمارا کچھ بھی ان سے معاملہ ہوا ہے ہم نے اتحاد کر لیا. ٹھیک ہے. یعنی جو صدارت لے لیتا ہے، جی جی چلو اہل سنت میں ہی آپ سمجھیں جس کا آپ سوال کر رہے ہیں، جی جی کسی کے پاس صدارت ہو، خواہ وہ صدارت اس کی سگریٹ پینے والی کسی کمپنی کی ہو یا کوئی اور کمپنی ہو، صدارت اس کے نام پر جی جی. اس نے چھوڑی ہوئی ہو، تو آپ بطور مثال مجھے بتائیں. بالکل اور ایسے میں آپ کو اپنا پیش کر رہا ہوں. میں جمعیت علماء پاکستان کا صدر بن گیا، ایک دھڑے کا ہی صدر تھا. تو میں نے جو ہی جمعیت علماء پاکستان سے میرے مذاکرات ہوئے میں ان کے ساتھ. اچھا، آپ یہ کوئی یہ جو معاملات ہیں ان کو دور نہیں کیا جا سکتا آپ کی طرف سے یا ان کی طرف سے بیٹھ کے، یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں، ہو کن کے ساتھ؟ سکتا؟ یہ یہ لبیک. واپس آ جائیں جمعیت علماء پاکستان میں، اور جن میں کوئی قابل آدمی ہے تو اس کے مطابق ٹھیک یہ ہے. جمعیت علماء پاکستان کی قیادت سے مل لیں، ٹھیک ہے. ملاقات کر لیں، ان سے معاملہ کر لیں. ہم تو ورکر ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ان میں بھی دو آگے گروپ بن گئے ہیں. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ دو گروپ بن گئے ہیں. ان میں سے آپ کو قدرے سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے یا یہ اس میں کیا آپ کو؟ دونوں ابتر ہے، ان کو بہتر ہم کیا کہیں. ٹھیک ہے. یہ دونوں ابتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ موجودہ جتنے بھی اہل سنت و جماعت ہیں کہ قائدین ہیں، ان میں سے میں یہ سمجھتا ہوں یا مختلف جو لوگ ہیں وہ آپ کو ہی ابھی بھی سینئر سمجھتے ہیں تجربے کے لحاظ سے. ظاہری بات ہے، آپ نے مولانا نورانی صاحب سے کے ساتھ کام کیا. یہ سارے لوگ جو ہے بڑے اچھے ہیں. جی جی ان سب سے ہمارے ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. جی. لیکن جب بھی ان کو ہم اکٹھا دیکھتے ہیں نا کسی جگہ، جی جی. تو وہ ہوتے یا مذہبی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان سے پھر ہم کیا حاصل کریں؟ جمعیت علماء پاکستان کے حوالے سے ہم کیا حاصل کریں؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ مستقبل قریب میں کوئی ایسا لائحہ عمل اپنائیں گے کہ جس سے صرف اہل سنت و جماعت ہی کوئی اکٹھا کیا جا سکے، یا ان گروپ جو اس طرح کے بکھرے ہوئے ہیں وہ اکٹھے ہو ایسا سکے؟ کوئی اقدام جب یہاں پاکستان میں اس کے لیے کوشش ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر میں مرکزی کردار ادا کرتا ہوں. اور احمد سعید قاسمی پچھلا جو الیکشن ہو گیا نا، یہ جی جی. اس الیکشن کے موقع پر یہ ہے کہ اہل سنت کے اتحاد کے لیے دوڑتے رہے. ٹھیک ہے. تو ہم ان کے ساتھ تیاری اجلاس میں شریک ہوئے. اچھا. اچھا، آپ جو ہے لاسٹ میں آپ کوئی اہل سنت و جماعت کے لیے یا کوئی پوری قوم کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام تو یہی ہے کہ اتحاد کریں. ٹھیک ہے. پوری قوم متحد ہو. جس طرح وہ سارے کہتے ہیں کہ کرونا کے خلاف ہم متحد ہیں، جی جی اسی طرح کہتے ہیں بھارت کے خلاف ہم متحد ہیں. جی جی. یہ الفاظ ہیں نا متحد جی جی. متحد ہونے کے. عملاً اگر اہل سنت کے اتحاد کی کوئی بات ہو تو میں اس میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. جی اس سے قبل، بہت قبل، جی جی ایک دفعہ اہل سنت نے کہیں اکٹھ کیا، اس میں میں شامل نہیں تھا. جی جی. تو وہ بیرا شریف کے جو سجادہ نشین ہیں امیر الاسرار صاحب، ان کو کنوینر بنایا، یہ سنیوں کا اتحاد کروایا. جی جی. اس کا ایک بڑا اجلاس جو ہے اس چک شہزاد مجلس میں ہوا تھا. جی جی. اس کے اندر میں موجود تھا. جی جی. تو ہم سارا دن یہ کوشش کرتے رہے کہ کوئی اتحاد کا راستہ نکل آئے. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں نہیں راستہ ملا، بلکہ حسین الدین شاہ صاحب بزرگ آدمی ہے. جی جی. یہ تو اس اجلاس میں جو 9 بجے شروع ہوا، یہ 1 بجے تشریف لائے راولپنڈی میں. ٹھیک ہے. اسلام آباد میں اجلاس تھا، یہ راولپنڈی سے 1 بجے آیا. ٹھیک ہے. اور آتے ہی پورے اجلاس میں امین الاسرار شاہ صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ اتحاد ہو گیا ہے یا اہل سنت کا جو حال ہے وہی رہے گا. ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا کہ اگر امین الاسرار شاہ صاحب صلح چاہتے ہیں، یہ ان کے سامنے میں نے بات کی، امین الاسرار کے بھی اور حسین الدین کے سامنے. ٹھیک ہے. میں نے ان کو کہا کہ اتحاد اگر کرنا ہے تو یہ دروازہ بند کرواتے ہیں اندر سے. جی جی. اگر مخلص ہے جی جی. دروازہ بند ہونا چاہیے تھا. باہر سے کوئی لیٹ بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی جی. ہم یہاں بیٹھے ہیں اچھے کاز کے لیے، تو 1 بجے آنے والا بھی اندر داخل ہو لیکن پوچھ کر آئے. جی جی. اور جو جانا چاہتا ہے اس کے لیے دروازہ بند ہو.
کہ جب تک اتحاد کا دروازہ نہیں کھولے. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا کہ امیر الاسناد شاہ صاحب صوفے پر بیٹھے ہیں, میں بھی صوفے پہ ہوں. جی جی یہ اتحاد کے ذریعے یہ زمین پر بیٹھے دری پہ, جی جی سب کو ساتھ بٹھائے. بالکل. میں نے کہا اتحاد تو اس طرح ہوگا. جی 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 تو امیر الاسناد شاہ صاحب نے جواباً یہ فرمایا کہ سین الدین شاہ صاحب, مشہدی صاحب جو ایک دو دھکے لگا رہے ہیں نا, جی جی یہ اگر لگا لیں تو ہو سکتا ہے اتحاد ہو جائے, ورنہ مجھے شکل کوئی نہیں نظر. جی جی بالکل. پھر ان کا مطلب یہ تھا کہ جو بیٹھے ہیں ان میں سیدھی بات کوئی نہیں کرتا, ہر ایک اپنی حیثیت کو بچانا چاہتا ہے. جی جی تو میں نے کہا ہم حیثیت اپنی مٹانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے جماعت اہل سنت کے اس وقت اتحاد کے لیے, عرفان صاحب بھی اس اجلاس میں موجود تھے, جی جی. چک شہزاد والے, جی جی میں نے کہا یہ سیکٹری ہیں, جی جی یہ استعفیٰ دے دیتے ہیں ریاض شاہ کے آگے, جی جی اور کاظمی صاحب سے آپ استعفیٰ دلوائے پیر پر چھنڈی کیا. جی جی تو اتحاد کا یہاں اعلان ہو جائے. جی جی بالکل. تو حنیف تو یہ واک آؤٹ کر گئے اجلاس. ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو میں ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ بھی ان کو سامنے بیٹھ کر یاد بھی کروا سکتا ہوں, اور جہاں میں بیٹھا ہوں میں ان کو منوا بھی سکتا منوا بھی سکتے ہیں. ہوں. یعنی یہ وہ باتیں جو اندر ہوئی ہیں. مجھے مختار صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, جی جی مولانا جو وہاں نہیں افتخار نہیں, مولانا آلے والے اچھا. مختار صاحب, مختار صاحب. مختار ضیاء, جی جی وہ چونکہ آلے کے رہنے والے ہیں, اور بکھی ان کی شادی ہوئی ہے حکیم میاں رحمت کے گھر میں, ان کے داماد بھی ہے, یہ جی جی. رشتہ بھی ہے تعلق بکھی سے. ٹھیک ہے. ان کے والد صاحب بکھی پڑھتے بھی رہے, جی جی. مولانا نیاز احمد. جی جی اس لیے ان سے ہمارا میل جول ہوتا تو ہے, لیکن وہ چونکہ پیر صاحب کے قریب تھے زیادہ, پیر کرم شاہ صاحب کے, ہر وقت ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. میں رفع حاجت کے لیے میں نے ان سے غسل خانے پوچھے, اس وقت وہاں کام ہو رہا تھا, لائٹیں بھی نہیں تھیں. جی جی ان سے میں نے معلومات کی, وہ میرے مخلص دوست بھی تھے اور ٹھیک ہے. قریبی آدمی ہیں. جی جی وہ میرے ساتھ ہو گئے. تو میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں, اس وقت ابھی مکمل تیار وہ حصہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو راستے میں انہوں نے کہا شاہ جی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ جہاں انتشار ہوتا ہے وہ آپ کروا دیتے ہیں, جی جی آج آپ معاملہ الٹ دیکھ رہے ہیں. جی جی ان میری باتوں کا گواہ مولانا عبید اللہ صاحب بھی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ وہاں اندر خدمت کر رہے تھے, مہمانوں کو پانی پلا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کا بھی پہلا موقع تھا کہ میری باتیں انہوں نے بالمشافہ جی جی آنکھوں سے دیکھی بھی, اور میں وہاں یہ بات کر اب مستقبل قریب میں آپ کو یہ صلاح عمل اس اپنائیں گے؟ قریب میں ہم تو ہر وقت یہ رویہ رکھتے ہیں جی جی کہ اہل سنت کا اتحاد ہو. انشاءاللہ. اہل سنت کے اتحاد کے لیے ہم کوشاں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کسی اب ہمارا آئیڈیل تو مولانا شاہ احمد نورانی ہے. جی جی اس طرح بھی جو ادھر ادھر بھٹکے ہوئے ہیں ان کا بھی رہنما مولانا شاہ احمد نورانی ہے. بالکل. جو بالکل اتحاد نہیں کرتے وہ کہتے تھے کہ یہ فوت ہو جائے گے نا پھر اتحاد ہوگا, ٹھیک ہے. ان کے ہوتے ہوئے اتحاد نہیں ہوتا. بالکل. اب وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہوتے تو اتحاد ہو جائے. اتحاد ہو جائے. یعنی جب وہ تھے تو کام نہیں کرتے تھے, جی. بھاگ جاتے تھے بھاگ دائیں جاتے تھے. بائیں مفادات کے لیے. مفادات. عزیمت کے سفر میں کم لوگ تھے, بالکل ایسے. ان میں الحمدللہ ہم شامل رہے. آج بھی اگر اہل سنت کے اتحاد کی کوئی بات کی جائے یا کسی جگہ کوئی اجلاس کوئی بندہ رکھ دے, جی جی ہم چلے جاتے ہیں. میں میرا غیر مشروع, بالکل. کیونکہ میں نے جا کے ان کی بات ماننے والی ہوگی تو میں مان جاؤں, بالکل. نہ ماننے والی ہوگی تو میں صحیح بات کی طرف نشاندہی کر دیتا. بالکل. اس لیے اب وہ اجلاس مثلاً آپ جن جماعتوں کا ذکر فرما رہے جی ہیں جی. بڑی جماعتوں کے طور پر, جی جی یہ جماعتیں ہیں جنہوں نے کبھی اجلاس نہیں کیا بالکل. اتحاد کے لیے, بالکل. کہ اس کے مخالف تھے بالکل. اور ڈینگے مارتے تھے, اور ٹکٹ جو ہے وہ اہل حدیثوں کو اور کئی ایسے بندوں کو دے دیے انہوں نے. جی بالکل. پتہ ہے آپ کو ہاں جی, ہاں جی, کہ بالکل. کتنے ٹکٹ جو ہے وہ شیعہ کو دیے, شیعہ کو دیے. تو یہ کیا لبیک اور اس کا تصور کیا تھا اس میں. بالکل ایسے. ہمارے حلقے میں بھی ایک ایسے آدمی کو ٹکٹ صوبائی اسمبلی کا دیا گیا تھا جی جی جو 3 نمازوں کا قائل ہے, جس کا والد 3 نمازوں کا قائل تھا, جی جی. اور وہ اس بات پر قائم ہے, اور پوری انتخابی اپنی جو جدوجہد اس نے کی ہے جی جی اس میں ایک دفعہ بھی اس نے یا رسول اللہ نہیں کہا. تو وہ میرے حلقے میں میرے مقابلے پر ٹکٹ ہولڈر تھا اچھا. کرین کا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو دوسری اس قسم کی جماعتیں ہیں جی جی ان کا اپنا تو کردار ہے کوئی نہیں, ہم پر اعتراض کرتے رہتے ہیں, یہ جی دیوبندیوں سے اتحاد کر لیتے ہیں, یہ فلاں کر لیتے ہیں. دیوبندیوں کو ٹکٹ انہوں نے لبیک کے دے دیے, جی بالکل. تو یہ لوگ قابل بھروسہ نہیں ہے ہمارے لیے. بالکل. انہوں نے کبھی یعنی اتنا ظلم ہوا کہ غازی صاحب جو شہید ہو گئے جی جی ان کے نام پر بھی انہوں نے کوئی اتحاد کی میٹنگ نہیں کی. ٹھیک کہتے ہمیں ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تو وہ الو سیدھا کرتے ہیں جو کہتے ہیں اتحادوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل. تو جو کہتے ہیں اتحادوں کی ضرورت ہے جی جی ان کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں ہیں. بیٹھتے بھی نہیں. یعنی کب ہم نے کہا ہے کہ لبیک میں ہم نہیں جائیں. جی جی اگر لبیک اس بسرے پر جو ممتاز حسین قادری شہید کا تھا جی جی. اس پر اگر میٹنگ کرتے تو کوئی اہل سنت بھی رہ جاتا, نہیں بالکل. اس کے نام پر ایک میٹنگ بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وارث بنے ہوئے تھے نا ان کے, جی 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 اسی لیے ان کی غلط منصوبہ بندی سے وہ ایف آئی آر ایک مرتبہ نہیں 3 بار اس کا مضمون بدلا گیا. ٹھیک ہے. درج ہو ایف آئی آر درج ہوگی
3 اس میں تبدیلیاں آئی ہیں. ٹھیک ہے. یہ اسی لیے آئی ہیں کہ یہ لوگ نااہل تھے بالکل. جو اس مسئلے کو لے کر اٹھے تھے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اگر کوئی چل پڑا ہے نا جی جی تو وہ ان کا مقتدی بن کے چلا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس کو پوری بات کی سمجھ آئی ہے وہ واپس ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جو جنونی ہوتے ہیں، جی جی. 1-2 ہزار آدمی تو ہر پیر اپنے پیچھے لگا لیتا ہے. ہر مجلس میں کوئی 100-200 بندہ جو ایک بندے کا پیروکار بن جاتا ہے، ان کے ذریعے ان کے رشتہ دار بن جاتے ہیں. بالکل. اس طرح کی گدیاں تو لاکھوں ہیں نا اہل سنت کے اندر. بالکل ایسے ہی. لیکن یہ گدیاں جو بن گئی ہیں، یہ جب سختی آتی ہے سارے بھاگ جاتے ہیں. بالکل. اب ہمارا میں اگر کہتا تھا کہ لبیک کا نظریہ یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے. کہ اڑمونگ مچاتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں جی جی. اور دہشت گردی پھیلاتے ہیں. جی جی. میں یہ بات گرینز ہوٹل میں بھی میں نے کئی اکٹھے اجتماع میں، ٹھیک ہے. قصر سلطان مانگڑ کے اندر بھی اجتماع کیا. ٹھیک ہے. میں نے گجرات بھی ایک اگرچہ جلسہ چھوٹا تھا یعنی کنونشن ٹائپ، جی جی. تو وہاں بھی میں نے یہ مسئلہ بیان کیا. ٹھیک ہے. پھر میں نے سیال کوٹ جو ہے اپنا پریس کلب، اس کے اندر بھی دیگر میرے قائدین میرے ساتھ تھے، وہاں بھی اپنے پریس کانفرنس کی کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب کوئی نہیں بولتا تھا اس وقت ہم بولتے رہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اجلاس اہل سنت کی بھلائی کے لیے بلائیں تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بہت ہی ہوش ربا انکشافات اور نہایت ہی تاریخی حقائق شاہ صاحب نے آپ کے سامنے رکھے. ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت ان حقائق کو سنیں گے اور شاہ صاحب کے درد کو محسوس کریں گے. ہم انشاءاللہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، پھر ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر یاد آ جائے گا دلوں کو پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ اہل سنت و جماعت میں اتحاد ہوگا اور نظام مصطفیٰ کی راہ ہموار ہوگی.